महविश बीएससी कर रही थी। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। माँ ने चारपाई पे बैठे आवाज़ दी, महविश पुत्र उठ जा, खाना बना लो, तुम्हारे अब्बा और भाई के आने का वक्त हो गया है। महविश पढ़ाई कर रही थी, किताब साइड पे रखी। अच्छा अम्मी, मैं बर्तन धो लूँ, पहले फिर खाना बना देती हूँ। महविश के बाबा स्कूल टीचर थे, भाई की मोबाइल की शॉप थी, एक भाई और अकेली बहन थी। महविश बोली, अम्मी जाएं मुझे दुकान से चिकन ला कर दें, मैं बिरयानी बना देती हूँ। माँ बोली, हर रोज़ बिरयानी बना लेती हो, तुम्हारे बाबा नहीं खाते, फिर इनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। महविश बोली, मैं बना दूंगी, आप जाएं अम्मी ला दें चिकन मुझे। महविश खाना बनाया। रात हो चुकी थी। वो टीवी के सामने बैठी अपना टीवी सीरियल देख रही थी। इसे कुकिंग करने का बहुत शौक था। वो तरह तरह के खाने बनाती रहती थी, तजर्बात करती रहती। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने बोला, ये कौन आ गया इस वक्त? टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। भाई ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने चाचा और चाची हैं। महविश के चाचा चाची ने सलाम किया, फिर महविश के बाबा के पास बैठ गए। महविश उठी, अपने कमरे में चली गई। वो स्टडी करने लगी। महविश के बाबा ने पूछा, भाई इस टाइम आना हुआ, अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? चाचा बोला, देख भाई, बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता आया है, लड़का दुबई में है। मैं चाहता हूँ लड़की के साथ अपने बेटे आसिम का वक्त पास कर दूँ। महविश के बाबा बोले, अच्छी बात है, हमारे लिए क्या हुक्म है? चाचा कहने लगा, महविश और आसिम की शादी की बात कर रहा हूँ। ये सुनना था कि महविश के बाबा बोले, देख भाई, महविश अभी पढ़ रही है, मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करवाना चाहता। चाचा गुस्से में बोले, महविश को तुमने मेरे आसिम को दी हुई है बचपन से, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बहाने बनाते हो अब रिश्ता ना देने के लिए। महविश के बाबा ने कहा, भाई तेरा बेटा नशा करता है, बात साफ सी है, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूँगा और मैं अपनी बेटी किसी नशाई को नहीं दूंगा। चाची चिल्लाकर बोली, शादी के बाद अल्लाह ने चाहा सुधर जाएगा, बीवी आएगी तो सुधार लेगी। महविश के बाबा ने इनकार कर दिया, मैं हरगिज़ अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। महविश दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। दिल घबरा रहा था, जिस्म कांप रहा था। बेटियां डर जाती हैं अपने नसीब से। वो कब भला मुंह भरकर कह सकती हैं, मुझे इससे नहीं शादी करनी। माँ बाप जिसके पल्लू से बांध दें, खामोशी से चल पड़ती हैं। और फिर कभी यूं भी होता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जब किसी बेकदरे के साथ ब्याही जाती है तो रुस्वा होते वक्त कहाँ लगता है। महविश का जिस्म कांप रहा था। इसके सामने कज़न आसिम का चेहरा था, जो शराबी था और 1-2 बार इस पर चोरी का पर्चा भी कट चुका था। महविश दुआ मांग रही थी, दिल ही दिल में। चाचा गुस्से से उठे, कसम उठाकर कहने लगे, महविश मेरे आसिम की मांग है और मैं अपने बेटे आसिम के लिए लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महविश के बाबा भी गुस्से से बोले, मेरी बेटी है, मैं वहीं इसकी शादी करूंगा जहां मुझे अच्छा लगेगा। चाचा गुस्से से चले गए। महविश रोने लगी। माँ ने महसूस किया महविश रो रही है। महविश की पलकें भीगी हुई थीं। अम्मी मुझे आसिम से शादी नहीं करनी। माँ ने सर पर हाथ रखा, मेरी बच्ची ना करना, कौन करवा रहा है भला तुम्हारी शादी इस शराबी से? तू ना उदास हो। महविश कॉलेज जाने लगी। बीएससी मुकम्मल हुई, रिजल्ट का इंतज़ार था। बाबा ने एक रिश्ता देखा, लड़का वकील था, वो बा इखलाक था, समझदार था, इसे हराम हलाल अच्छे बुरे की पहचान थी। किसी दोस्त ने वो रिश्ता बताया था। बाप घर आया, माँ से मशवरा करने लगा, एक रिश्ता आया है महविश के लिए, लड़का वकील है, अच्छा है, तुम बताओ क्या कहती हो? मेरी तबीयत अब ख़राब रहती है, खुदा जाने कब ज़िंदगी साथ छोड़ जाए। चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी का घर बसा दूँ। लड़के के घर गए, घर देखा, बहुत प्यारा घर था, सब लोग बा इखलाक और मेहमान नवाज थे। महविश की माँ को रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का जिसका नाम तौहीद था, वो देखने में बहुत प्यारा था। इसने झुककर सलाम किया। इसका बात करने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। रिश्ता पसंद आ गया। महविश की माँ ने तौहीद की माँ से कहा, बहन आप भी आना हमारे घर, देख लेना। तौहीद की माँ भी गए। महविश को देख बात पक्की हो गई, रिश्ता तय पा गया। इधर चाचा लोगों को जब पता चला महविश का रिश्ता कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, अगर हमको ना दी तो घर इसका भी नहीं आबाद होने देंगे। हम अपने ही तो कातिल होते हैं, हमारी चाहतों के, हमारी खुशियों के, हमारे ख्वाबों के, हमारी रूह के। तौहीद ने अपनी आपी से कहा, आपी जान,
مجھے مہوش کا نمبر دو، شادی سے پہلے کچھ باتیں کر لوں اس سے۔ توحید کی بڑی بہن جو شادی شدہ تھی توحید سے بولی، تم وکیل ہو، اسے سوال کر کے تھکا دو گے، بہت پیاری اور معصوم سی ہے ہماری ہونے والی بھابھی۔ توحید بولا، آپ ہی دیں نا نمبر اس کا۔ آپ ہی مسکرانے لگیں، صبر صبر دیتی ہوں۔ توحید نے نمبر لیا، مہوش کو میسج کیا، ہیلو کیسی ہیں آپ؟ مہوش نے رانگ نمبر دیکھا، نمبر بلاک کر دیا۔ توحید مسکرایا، پھر کال کی دوسرے نمبر سے۔ مہوش نے فون اٹھا کر کان سے لگا کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے توحید بولا، مہوش میں بول رہا ہوں توحید، آپ کا ہونے والا ہم سفر۔ مہوش کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، پہلی بار وہ توحید سے بات کر رہی تھی۔ توحید نے حال پوچھا، آہستہ سے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ توحید نے مسکرا کر کہا، مہوش آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مہوش نے آہستہ سے پوچھا، ایسی کون سی ضروری بات ہے؟ توحید پیار سے کہنے لگا، مہوش مجھے غلط نہ سمجھنا، نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے۔ ہر کسی کی زندگی ہے اور ہر کسی کا حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا۔ آپ میرے رشتے سے خوش تو ہیں نا؟ مہوش بولی، توحید ہم لڑکیاں نا خوش کب ہوتی ہیں بھلا؟ بابا نے اگر آپ کو میرے لیے پسند کیا ہے تو میں بابا کی خوشی میں خوش ہوں۔ توحید بولا، مہوش وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے دل میں کوئی اور ہے؟ میرا مطلب آپ کسی سے محبت کرتی ہیں؟ مہوش مسکرائی، نہیں توحید صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یقین رکھیں ہماری پاک دامنی کا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مہوش خواب دیکھنے لگی ایک نئی زندگی کے۔ توحید سے چند دن بات کر کے ہی توحید سے محبت ہو گئی تھی۔ توحید دل میں بس گیا تھا۔ چند دن میں ہی عادت ہو گئی تھی مہوش کو توحید کی اور توحید کو مہوش کی۔ ایک دن توحید کام سے شہر سے باہر گیا تھا۔ مہوش سارا دن انتظار کرتی رہی توحید کی کال کا، لیکن توحید نے نہ کوئی میسج کیا نہ ہی کوئی کال۔ مہوش اداس ہو گئی۔ رات 11 بجے کال آئی۔ مہوش نے جلدی سے فون کان کے ساتھ لگایا، توحید آپ کہاں تھے؟ میری جان نکل رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ توحید مسکرایا، میری جان نہیں رہ جاتا نا اب۔ مہوش کی آنکھ سے آنسو گرا، توحید اب آپ کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی میں۔ توحید پیار سے بولا، بس چند دن میری جان، پھر ہم ایک ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ایک دوسرے کی باہوں میں۔ آج شادی تھی، ڈھول شنائیاں بجائی جا رہی تھیں، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی مہوش، بالکل حور لگ رہی تھی۔ بارات پہنچی، مہوش بہت خوش تھی۔ نکاح کا وقت ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے۔ لیکن یہاں ابھی قسمت کا کھیل باقی تھا، یہاں ایک قیامت باقی تھی، یہاں آئی طوفان نے آنا تھا، یہاں ایک قیامت گزرنی تھی۔ نکاح ہوا ہی تھا کہ چاچو کا بیٹا عاصم شراب پی کر نشے میں دھت ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے شادی ہال میں داخل ہوا۔ توحید کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ توحید کے بابا کو گولی لگی جو وہیں پہ دم توڑ گئے۔ ایک گولی توحید کو بھی لگی تھی۔ کچھ باراتی بھی زخمی ہوئے۔ عاصم نشے میں تھا، چلا کر بولا، سب کو مار دوں گا، جو میری مہوش کو لینے آئے گا وہ میری ہے، میں اس کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ توحید کے کندھے پر گولی لگی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، عاصم کو پکڑ لیا، پولیس آ گئی، عاصم کو گرفتار کر کے لے گئی۔ دنیا بدل چکی تھی، وہ دلہن کو لینے آیا تھا، بابا کا قتل آنکھوں کے سامنے ہو گیا تھا، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ زندگی کیسے کایا پلٹتی ہے پل بھر میں۔ مہوش کو جب پتہ چلا وہ بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے توحید کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن بنی بیٹھی رہی۔ مہوش توحید کے گھر والے یہ کہہ کر مہوش کو چھوڑ گئے کہ یہ منحوس ہے، اس کے یار نے قیامت گرا دی ہے۔ اپنی بیٹی کی رسوائی دیکھ کر ایک جنازہ اور اٹھ گیا، مہوش کے بابا کا۔ مہوش کے بابا کو دل کا دورہ پڑنے سے وہ چل بسے۔ یہ زندگی جب درد دیتی ہے نا تو جینا سزا کر دیتی ہے۔ مہوش ہاتھوں پر مہندی لگی، لال جوڑا پہنے ہوئے، نہ جانے کتنے ارمان تھے، کتنے خواب تھے، کتنی خوشیاں تھیں۔ وہ ایک لاش بنی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ توحید کا نمبر ملا رہی تھی لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ بابا کا جنازہ ہوا، وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا پل بھر میں یہ سب کیسے ہو گیا۔ توحید ہسپتال میں تھا، گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ بابا کی موت کا صدمہ تھا، دن گزرنے لگے۔ توحید گھر تھا، سب نے کہا مہوش کو طلاق دے دو، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، منحوس ہے، بد چلن ہے۔
توحید خاموش تھا۔ کہنے لگا ہاں دے دوں گا طلاق، کچھ دن صبر کر لیں۔ مہوش اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید انتظار کر رہی تھی توحید کے فون کا۔ توحید ابھی کوئی میسج کرے گا، لیکن توحید 2 مہینے گزر گئے تھے، کوئی میسج کوئی کال نہ کی تھی۔ مہوش نے میسج کیا، توحید آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے بات کریں توحید۔ توحید میسج دیکھ لیتا لیکن رپلائی نہ کرتا۔ دن میں 50 بار کال کرتی مہوش، توحید میں گنہگار ہوں نا آپ کی، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، آپ مجھے ڈانٹ لیں، مجھے جو دل چاہے کہہ لیں، لیکن اللہ کے لیے بات کریں مجھ سے۔ اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑنے لگی، پھر تصویر بنائی، نازک کلائیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ توحید مجھے یوں سزا نہ دیں، کچھ تو کہیں توحید، بیوی ہوں میں آپ کی۔ توحید نے میسج بھیجا، مہوش مجھے اب میسج نہ کرنا، بس 1-2 دن تک طلاق کے پیپر بھیج دوں گا۔ مہوش نے جب یہ پڑھا بے حال ہو گئی، سب خواب خاک ہو گئے، خوشیوں کو آگ لگ گئی، چیخ چیخ کر رونے لگی، امی کو آوازیں دینے لگی۔ ماں دوڑتے ہوئے آئی، مہوش جو سینے سے لگایا، میری بچی حوصلہ کرو، امی میں منحوس ہونا، اپنے بابا کی جان لے لی، توحید کے بابا کی بھی جان لے لی۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹی اللہ کے لکھے پر راضی ہو جا، صبر سے کام لو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ مہوش خاموش ہو گئی، کھانا چھوڑ دیا، جیسے ایک غم ایک دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اسے۔ جہیز کا سامان توحید کے گھر بھیجا ہوا تھا۔ توحید کی بہن کی کال آئی، اپنا سامان لے جائیں اٹھا کر۔ مہوش نے فون کیا توحید کو، توحید فون بند نہ کرنا، بس ایک بار بات کر لو مجھ سے، پھر چاہے طلاق دے دینا۔ توحید غصے سے بولا، ہاں سن رہا ہوں بولو۔ مہوش تھکن بھری آواز میں بولی، توحید میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ توحید آپ طلاق دے کر چھوڑ جائیں گے، میں تو مر جاؤں گی نا۔ میری بات سنیں، بیوی ہوں آپ کی، آپ کے ہاتھ میں میرا جینا بھی ہے اور میرا مرنا بھی۔ بہت سے خواب تھے میرے آپ کے ساتھ، بہت ارمان تھے میرے، سب ختم ہو گئے، اب کچھ بچا ہی نہیں میری زندگی میں۔ توحید بہت سارا خیال رکھنا اپنا، ایک بات کہوں، سب کچھ واپس لے جانا مجھ سے اپنا، لیکن منگنی کی انگوٹھی جو آپ نے خود پہنائی تھی وہ میرے پاس رہنے دینا۔ چلو ہم پاس رکھ لیں گے، تیری باتیں تیری یادیں، محبت تیرے صدقے میں یہی ملتی ہیں سوغاتیں۔ توحید بہت بہت سارا خیال رکھنا اپنا، اور ہاں معاف کر دینا مجھے، میں پاگل سی ہوں، کچھ بھی کہتی رہتی ہوں۔ توحید سن رہے ہو نا؟ توحید خاموش تھا۔ ٹھیک ہے مہوش سو جاؤ، رات کا 1 بج رہا ہے۔ مسکرانے لگی، نیند نہیں آتی اب، بھلا سزائے موت کے قیدی کو جب خبر ہو جائے صبح اس کو سولی چڑھانا ہے تو وہ کب سو پاتا ہے؟ کل مجھے طلاق دینی ہے آپ نے توحید، میری جان، کیسے سو سکتی ہوں؟ لیکن آپ کہتے ہیں تو کوشش کروں گی سونے کی، ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آنکھ لگ جائے، مجھے سکون مل جائے۔ توحید نے فون بند کر دیا، آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح ہوئی، سب گھر والے بیٹھے تھے، ماں بہن بھائی بھابھی چاچا چاچی، کہنے لگے توحید آج طلاق دے کر جان چھڑوا لو اس سے، منحوس کہیں کی۔ توحید اٹھا، بولا امی جان میں مہوش کو طلاق نہیں دوں گا۔ امی اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہیں ہم؟ امی ہم کسی اور کے گناہ کی سزا اس بے گناہ پر کیوں دیں؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ وہ پچھلے 3 مہینے سے میرے واسطے کر رہی ہے، مجھ سے اپنا قصور پوچھ رہی ہے۔ بھائی آپ ہی بتائیں کیا کہوں اس سے، کہ میں مرد ہوں اور تم عورت ہو، بس تمہارا گناہ عورت ہونا ہے؟ بھائی بابا ہمارے فوت ہوئے ہیں تو اپنا باپ اس نے بھی کھویا ہے، ہم غصے انا میں اس کی زندگی کیوں برباد کریں؟ چاچی جان آپ کہتی ہیں وہ منحوس ہے، آپ کیسے کسی کو گناہ گار ٹھہرا سکتی ہیں؟ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، امی وہ اس گھر کی عزت ہے، میری بیوی ہے، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دینا امی جان، میں مہوش کو لینے جا رہا ہوں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا سوری، ہم غصے کی آگ میں اس بیچاری کو گناہ گار بنا بیٹھے تھے۔ توحید مہوش کے گھر گیا، مہوش بے حال سی ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ توحید گھر داخل ہوا، مہوش کی ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا طلاق کے پیپر مجھے دے دو، مہوش کو رہنے دو۔ توحید بولا، خالہ جان مہوش کو بلائیں ذرا۔ ماں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہے، آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں سے جان نکل جاتی ہے، کیونکہ مہوش اب اس دنیا کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ غم کی حالت اور سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
اب دیر ہو چکی تھی، مہوش مر چکی تھی۔ ایک غلط قدم کتنوں کی جان لے گیا۔